आदाब दोस्तों। मैं आलम निज़ामी बलराम पूरी इस वक्त एक ऐसी बावकार और इल्मी शख्सियत के दौलत कदे पर मौजूद हूँ जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए कम है, जिसकी शख्सियत का अहाता करना मुझ जैसे कम इल्म तालिब इल्म के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाज़रीन मोहतरम, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 20 साल से मैं मुशायरों का सफ़र कर रहा हूँ। मुल्क हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां एक शायर की हैसियत से मेरी हाजिरी नहीं हुई, लेकिन मैंने जुमलों को सजाकर उर्दू को इतने फसीह और बलीग अंदाज में बोलने वाला मौलाना अली असगर हैदरी साहब के अलावा कोई दूसरा आलिम दीन नहीं देखा। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा खतीब हैं, और उसी तरह से मौलाना अली असगर हैदरी साहब भी मेरे बहुत ही पसंदीदा खतीब हैं। ये मेरी खुशबख्ती है, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि इनकी मोहब्बतें मुझे हासिल हैं, इनकी सरपरस्ती मुझे हासिल है। जब भी मैं किसी मसले में उलझता हूँ, किसी शेर की इस्लाह लेनी हो जिसमें शरई मामलात हों, तो मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ, इनसे रुजू हो जाता हूँ और बहुत बेहतर अंदाज में ये मेरी रहनुमाई करते हैं। चंद महीनों पहले मैंने एक गज़ल कही जिसका मतलब था कि कतरे आपकी कीमत का पता चलता है, धूप में प्यास की शिद्दत का पता चलता है, जब भी कान्हों पे उठाता हूँ जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। उसमें एक शेर है कि उसकी तहकीक जब आती है खलाओं में नजर, इल्म इंसान की ताकत का पता चलता है। पूरी गजल को सुनने के बाद में मौलाना अली असगर हैदरी साहब ने कहा कि आलम भाई, एक अच्छी और म्यारी गजल के लिए सबसे पहले आप मुबारकबाद, लेकिन आपकी गजल में एक शेर है, उसके मिसरे उला में एक लफ्ज आपने लफ्ज तख्लीक का इस्तेमाल किया है। तो ये लफ्ज तख्लीक जो है वो अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का वस्फ है, इसलिए वहां लफ्ज तख्लीक को हटा करके आप लफ्ज तहकीक रख लीजिए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलाना अली असगर हैदरी साहब इल्म व अमल के किस मर्तबे पर, किस मनसब पर फाइज हैं। हजरत गिरामी, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इनके दौलत कदे पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त नूर मोहम्मद खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये रबीउन नूर शरीफ का महीना चल रहा है। तो मैं जनाब वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि सीरत रसूल के हवाले से नौजवानों को पैगाम देने के लिए, मुआशरे को पैगाम देने के लिए अपने चंद कलिमात से आप नमाजें, ताकि हम अपने कुलूब को मुनव्वर कर सकें। और ये आज जो हमारी आपकी मुलाकात है, ये मुलाकात एक तारीखी मुलाकात बन जाए और इसे तारीखी हैसियत अता हो जाए। मैं इस शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हुजूर वाला से कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये माह मुबारक, माह मुक़द्दस, माह नूर, माह तख्लीक ख़त्मी मर्तबत, माह मौलूद आमिना सलामुल्लाह अलैहा। ये बाबरकत महीना यूं भी तमाम महीनों में नुमायां इसलिए है कि इसे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने मतबर्रिक बनाया, और ये महीना आपकी विलादत के हवाले से पहचाना जाता है। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र में कहीं रबीउन नूर, कहीं रबीउल अव्वल, ये सारे नाम दिए गए। और क्यों ना हो, जो इंसानियत को एक फितरत का निजाम अता करने वाला पैगंबर, जिसे कुदरत ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन करके भेजा, तो शायद आज नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूं मैं कि आज के इस दौर में
سب سے پہلے عالمین پر غور کریں اور وہ سوچیں کہ عالمین کسے کہتے ہیں۔ دراصل عالمین تمام عالموں کی، جس میں ہمارے لیے ایک دھرتی، یعنی جو اگر دیکھا جائے تو حجم کے اعتبار سے کسی ستارے سے بھی چھوٹی، اور ہم اس سرزمین پر رہتے ہیں۔ عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم نور ہے، اس طرح عالم پہ عالم، یعنی سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسپیس میں آج کل جو لوگ خلا میں پروازیں کرتے ہوئے مشینوں کے ذریعے چاند تک گئے، پلوٹو تک گئے، اور ابھی جو ہے وہ ناسا نہ جانے کہاں کہاں تک اپنی کمندیں ڈال رہا ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب یہ خلائی مشینیں اوپر جاتی ہیں تو راستے میں کوئی نہ کوئی سیارہ انہیں ملتا ہے، وہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اللہ مقامہ نے، جو فقط ایک شاعر نہیں بلکہ پوری تحقیقات اقبالیات پر اگر کی جائے تو علامہ اقبال کا ایک تعارف مفکر اسلام کا ہے۔ کیا بات ہے! حکیم الامت، یہ سارے القاب، شاعر مشرق، یہ سب ملا۔ انہوں نے ایک بات کہی، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ہائے 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 ہائے! اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں خود کیوں یہ نہ کہوں کہ سرکار مدینہ کے آمد کی برکت کو ہمیشہ اللہ دہراتا رہا ہے۔ علامہ اقبال اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو یہ اس سے ایک نتیجہ جو نکل رہا ہے، وہ ہم آپ سب کے نشست کی برکت سے جو نتیجہ نکل رہا ہے، اور شاید پہلی بار یہ میرے ذہن میں قدرت نے ڈالا ہے آج آپ کی آمد پر علامہ نظامی صاحب، اور ماشاءاللہ آپ ایک اچھے تخلیق کار بھی ہیں، اور تخلیق بہی مانا کہ ایک شاعر جو ہے وہ خالق بھی ہوتا ہے، اپنے افکار کو الفاظ کے قالب میں ڈھال کر اس کو پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نعتیہ مشاعروں کے ناظم کو آپ یہ کہتے سنیں گے کہ عالم نظامی صاحب آئیے اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اس کے بعد اکثر ناظم کہتا ہے کہ اس شعر کے خالق عالم نظامی ہے۔ تو یہ لفظ خالق ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے چونکہ ناظرین کو متوجہ کیا تھا، وہ وصف جو جہاں آپ نے بتایا تھا مجھے، وہاں میں نے تحقیق کروایا تھا، تو اس کا سبب یہی تھا۔ مگر آج شاعر اپنی فکر کے ذریعے شعر کا خالق ہوتا ہے، کیونکہ خالق پروردگار عالم کی یعنی کم ترین صفتوں میں اعلیٰ ترین صفتیں جو ہیں اس کے سارے صفات بلند ہیں، لیکن تخلیق کی جو پہلا زینہ ہے اس میں خالق ہے۔ خالق کے ساتھ ساتھ وہ باری بھی ہے۔ تو جب ہم تفسیروں میں غور کرتے ہیں تو خالق کہتے ہیں شے سے شے بنانے والے کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خالقم بشرم من طین، قرآن پاک میں کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب مٹی موجود ہے، اس سے بشر بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو تخلیق کی یعنی پہلی سیڑھی ہے وہ خالق، یعنی شے سے شے بنانے والا، اور جو آخری زینہ ہے اس کی تخلیق کا وہ باری ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، آپ نے بھی یو پی بورڈ سے پڑھا ہے، تو وہاں پر ابر رحمت ہوا کرتی تھی۔ ابر رحمت میں شروع میں حمد الہی جب لکھی جاتی تھی تو حمد کے ساتھ حمد خالق نہیں لکھا جاتا، حمد اللہ، حمد معبود یہ نہیں لکھا جاتا، حمد باری۔ باری، یہ باری کیا چیز ہے؟ تو جب میں نے اپنی تفاسیر میں یہ سب لگی ہوئی ہے، اور میں تمام مکاتب فکر کو پڑھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے افراد میرے اکثر افکار سے متفق بھی ہوتے ہیں۔ مجھے سب سے بڑا شرف جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آج میں فرقوں کا نہیں، میں اسلام کا خطیب، اور میں اکثر عالم صاحب یہ کہتا ہوں، جب میں فرقوں کی گلیوں میں گفتگو کرتا ہوں تو مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اسلام کا چوراہا ملتا ہے جہاں تمام مکاتب فکر جمع ہوں تو میرے دل کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اور وہاں میں اپنے افکار کو پیش کرتا ہوں۔ تو باری کے حوالے سے، باری تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بھی لکھا جاتا ہے، باری تعالیٰ بھی لکھا جاتا ہے، تو یہ تعالیٰ جو ہے یہ تو تمام اسماء حسنہ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو حمد باری کیوں؟ اور بھی نام ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو یوں جو معروفہ ہیں، ورنہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، جتنے اچھے نام ہیں۔
یعنی اس میں لامحدود کر دیا۔ 99 تو ہم فقط معروفہ بیان کرتے ہیں، جو ہم کو قرآن حدیث کی روشنی میں ملے اس کو ہم نے نوٹ کر لیا اور ہم نے لکھ دیا اللہ کے 99 نام۔ اللہ کے 99 نام نہیں، یہ تمام ناموں کی فہرست ختم ہو جائے گی مگر اس کے نام کے جو ہے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے اچھے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى۔ بلکہ جو ابھی میں نے آپ کو آیت پاک سنائی ہے غالباً یہ سورت انعام کی یا کسی دوسرے سورے کی ہو سکتی ہے، میں اس کا ریفرنس نہیں، سرچ کوئی بھی کر کے اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ نہیں وہ آیت نہیں جو ابھی میں نے پیش کی ہے خالق کے حوالے سے، تو ایک جگہ پر آیا ہے سورت روم میں غالباً هو الخالق الباری المصور، وہ خالق بھی ہے، وہ باری بھی ہے، وہ مصور بھی ہے۔ تو اب مصور جو ہے اس کے معنی بھی خالق کے لوگ لکھ دیتے ہیں، باری کے معنی بھی خالق کے لکھ دیتے ہیں، خالق کے معنی بھی خالق، سب پیدا کرنے والے، سب پیدا کرنے والے۔ لیکن جب ان صفات پر ہم غور کریں گے، نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ فقط اللہ پاک کے نام کو پڑھ کے نہ رہ جائیں، بلکہ اس میں غور کریں، اس کی صفات میں غور کریں کہ اس کے صفات میں یہ نام کے علاوہ یہ نام ہے تو کیوں ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو خالق جو ہے وہ شے سے شے بنانے والا ہے، جیسے مٹی بھی شے ہے، آدم کو شے بنا دیا، تو مٹی سے آدم بنانے والا خالق ہے۔ لیکن جب کچھ نہ ہو، لا شے سے شے بنانے والا باری ہے۔ واہ واہ واہ، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ ارے کیا اب اگر سرکار مدینہ کہہ رہے ہیں وَلُمَا خَلَقَ اللَّهُ نوری، تو آدم جو ہیں وہ تو مٹی سے بنے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لا شے سے بنی۔ اب ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ مدینہ منورہ میں سونے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر لوگ یہ سوچتے ہیں وہ چلے گئے، وہ ختم ہو گئے، انہیں معاذ اللہ انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ اذانوں میں جب وہ کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جب ہیں تو یہ تصور ہی رکھنا، یعنی اذانوں میں کلمے میں کہنا کہ ہیں اور عقیدے میں کہنا کہ چلے گئے۔ تو یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار مدینہ نے اپنے نور کی تخلیق کے وقت کہا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو کس چیز سے خلق کیا؟ جب کوئی شے ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ کی خلقت لا شے سے ہے۔ اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کل شیء ہالکن، ہر شے کو ہلاکت ہے، تو ہلاکت شے کو ہوگی، لیکن جس کی تخلیق ہی لا شے سے ہو اس کی ہلاکت ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا کائنات اور ہر شے ہلاک ہو جائے گی، مگر جس طرح نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منزل اول پہ تھا، پھر پلٹ کر اسی منزل اول پہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سورت مبارکہ اعراف جو قرآن حکیم کا 9واں سورہ ہے، اس سورے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کما بداکم تعودون، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم بدا یعنی قیامت کیسے برپا کریں گے، تو تم ابتدا پہ نگاہ کرو، تعودون عود پہ نگاہ کرو، یعنی کہاں سے آغاز ہوا۔ تو آغاز اگر خلق اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو انجام بھی وہیں پر جائے گا، آغاز سے انجام مل جائے گا، اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ لہذا اگر اللہ کی صفت میں اول اور آخر ہے تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی منزل میں اگر مخلوق اول مصطفیٰ ہیں تو اب جو ہے وہ اگر آپ کو ابتدا انتہا سمجھنی ہے تو ابتدا پہ نگاہ کرنا ہوگی۔ تو اب یہ بات میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعرہ دیا تھا کہ کن تو نبیم و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان، یعنی ابھی آپ کا خمیر جو ہے وہ گوندا جا رہا تھا، مٹی اور پانی کو جمع کیا جا رہا تھا، تو سرکار جو ہے وہ نبی تھے۔ اچھا اس وقت نبی تھے، لیکن جب زمین پر اتارا تو کہا وما ارسلنا کا، یعنی ہم نے ارسال کیا، یعنی نبی وہاں تھے مگر جب یہاں آئے تو رسول کہلائے۔ رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ دیکھیں قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم میں ایک سورہ ہے سورۃ نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، جو خبر دے رہا ہے وہ نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تخلیق سے نبی ہیں، لیکن جب زمین پر حضرت آمنہ صلی اللہ سلام اللہ علیہا کی آغوش کے حوالے کیے گئے تو اس وقت وہ رسول، اب اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا مطلب اللہ نے ارسال کیا ہے۔ رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، یعنی بھیجا ہے۔ اب بھیجا ہوا کی جب لفظ استعمال ہوگی تو یہاں خود ہی سوال پیدا ہوگا کہ کہاں سے بھیجا گیا،
تو سرکار نے اپنا تعلق خود کرا دیا، عالم نور سے بھیجا گیا۔ اب یہیں پر ایک اور چیز ماہ ربیع الاول میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھ کر، آپ ہیں، نور بھائی ہیں، اور یہ تمام آپ کے ناظرین جو ماشاءاللہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جب آپ تشریف لائے، میں نے آپ کے فرزند کو اللہ اس کے وقار کو بلند کرے، میں نے جب اس کا محبتوں بھرا پیغام جو ہے وہ یوم آزادی پہ سنا، اور کیا تقریر کی ہے اس بچے نے، ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملین کی تعداد میں ابھی ہونے والے ہیں۔ تو مطلب یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں، اور وہ تمام تصورات رکھ کر میں ایک پہلو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور خبر دینے والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ خبر لینے والا نہ ہو۔ اس کا مطلب خبر لینے والے تھے تبھی تو نبی خبر دینے والے تھے۔ اب یہیں پر یہ بات آتی ہے کہ ہماری یہ کائنات جس میں ہم اور آپ گوشت پوشت یعنی یہ جسم اور روح کا پیکر بن کے اس دنیا میں ہیں، اسے عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ جیسے ملکوت کی دنیا کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم جبروت ہے، یہ سارے عالم ہیں۔ اسی طرح ہماری اس دنیا کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ تو سرکار اس میں رسول بن کے آئے، لیکن جب رسول بن کے یہاں آئے نا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اور وہاں نبی بن کے تھے۔ اسی لیے نبیوں اور رسولوں میں درجات کے فرق ہیں۔ نبی 1,24,000 ہیں، لیکن رسول 313 ہیں۔ مگر ان 3 رسولوں میں 5 رسول اولو العزم ہیں جنہیں بڑے رسول کہا جاتا ہے۔ ان 5 بڑے رسولوں میں سے سب سے بڑے رسول حضور ختم مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں، میں نے وہ بات علامہ اقبال والی ابتدا میں جو کی اسی لیے کی کہ تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اگر یہ عالم جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اگر یہاں پر رسول نہ تھے تو دیگر عالم تو موجود تھا۔ شیطان کا انکار سجدہ پروردگار، اس کو لوگ آدم کے سجدہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اصطلاح نہ استعمال کیا کرو، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنا کر کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تو تم سجدے میں چلے جانا۔ اس کا مطلب اللہ کا یہ کہنا سجدے میں چلے جانا، تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں ہے، سجدہ خود دلیل ہے کہ یہ پروردگار کو ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ چاہتا ہے کہ پروردگار کا سجدہ ہو۔ کیوں سجدہ ہو؟ کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے، یعنی کائنات کی سب سے بڑی اور اشرف مخلوق اللہ خلق کر رہا تھا، تو فرشتوں سے کہا تم اللہ کا سجدہ کرنا، کیونکہ اس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے جو انسان اپنے وجود میں ایک عالم اکبر۔ لہذا اب آپ سوچیں، سرکار کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو پھر فرشتوں کا سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم ملکوت تھا۔ شیطان کا انکار سجدہ دلیل ہے کہ جنات قوم تھی، بالکل۔ تو جیسے جنات ثابت ہے، جیسے ملائکہ ثابت ہیں، اسی طرح نہ جانے کتنے عالم تھے۔ وہ سارے عالموں کو جو خبر دے رہا تھا وہ ذات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لہذا قربان جائیں اس ذات پر کہ ہم اس دنیا سے اگر آپ مدینے میں سو کر اس پیکر بشر میں اصل حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، اور نور کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ نور جس عالم میں جائے وہاں کے پیکر میں ڈھل جائے۔ اب اگر یہاں آئے تو ہمارے اور آپ کے جیسے پیکر میں، پیکر بشری میں، مانو شریر میں، تو مانو شریر سرکار کی مجبوری نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اگر وہ مانو شریر دھارن نہ کرتے، اگر وہ پیکر بشری اختیار نہ کرتے، تو ہمیں یہ ہدایت کہاں سے ملتی؟ ہمیں کیسے پتا چلتا نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے؟ تو سرکار کے لیے جسم ہماری مجبوری تھی، سرکار کی مجبوری نہیں۔ وہ جب چاہتے جسم اتار کر اپنے نور میں جو ان کی اصل تخلیق ہے۔ اب اتنے عالم میں یہاں اگر ہم اس شریر میں اس مخلوق کی حیثیت سے رہتے ہیں، تو اور عالموں میں جو جتنی مخلوق سے ہیں، اب یہیں پر ایک بات پتا چلی
کہ جہاں جہاں تک پروردگار رب العالمین ہے وہاں وہاں تک سرکار رحمت للعالمین ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی اور جنت سے نکالے گئے اور آپ کے لبوں پہ گریہ آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آدم تم اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کرو اور اللہ سے کہو تمہاری دعا کو اللہ قبول کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے لب پر جو کلمات آئے تھے وہ یہی تھے اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود. اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے حق سے اس لیے کہ تو محمود. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انکار وسیلہ پیغمبر نہ کرے. انکار کرنے والا اس سے خود سبق لے لے کہ جب ہمارے آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے ہیں تو سب سے پہلا جو وسیلہ دیا ہے اللہ پاک کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بخود یہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو اللہ سے تقرب کے لیے وسیلے کی جستجو کرو, وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا جس کے معنی تلاش کرنے کے ہیں. تلاش جب ہی کیا جائے گا جب وہ پیدا ہو چکا ہو. اس کا مطلب اللہ نے وسیلہ پیدا کر دیا تھا. ہمارا کام تلاش کرنا ہے. جنہوں نے تلاش کر لیا وہ وسیلے کے قائل ہیں. جو آج تک وسیلہ نہ تلاش کر سکے یا تو انہوں نے وسیلہ خود بنا لیا یا انکار وسیلہ کر دیا. لہذا ماہ ربیع الاول میں آپ کی خدمت میں اور تمام آپ کے ناظرین اب آپ کے پیج سے جہاں سب دیکھے جاتے ہیں اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ماہ ربیع الاول میں سرکار مدینہ کے مدح خانوں میں شامل کر لے. مجھے ٹوٹے پھوٹے نثر میں اور آپ کو سجی سجائی نظم میں. اور اس طرح جتنے بھی مداح ہیں جس صورت میں بھی اس قرۂ ارض پر سرکار کی مدح کرتے ہیں, نعت پاک پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے, سرکار مدینہ کی تعریف نعت کہلاتی ہے, آل کی تعریف منقبت کہلاتی ہے. لہذا اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تین ہی سرمائے ہیں. ایک حمد الہی ہے اور ایک جو ہے وہ نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک منقبت ہے. اور انہی تینوں کے دھارے میں ہم لوگ بہ رہے ہیں. پروردگار عالم اس پیغام کے ساتھ چونکہ ربیع الاول نور کا ہے میں اپنے نوجوانوں کو فقط ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ کی سیرت کو اس دور میں اپنا لو. اس سیرت پر جو انہوں نے پیغامات دیے ہیں, جو انہوں نے دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے. لہذا ہمارے یہاں کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے. ہم اپنے اندر جو فطرت لے کے پیدا ہوئے ہیں اسی کا نام دین ہے. سرکار مدینہ نے اسی لیے کہا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. مسلمان نہیں, فطرت اسلام یعنی وہ نیچر جس کا نام اسلام ہے اس پہ پیدا ہوتا ہے. اور جو شریعت آتی ہے وہ اس فطرت کو تراشنے کے لیے اور تربیت کے لیے آتی ہے. جیسے میرے یہاں داڑھی نکلنا یہ فطرت ہے, مگر میں حجام کے ہاں جاتا ہوں کہ وہ تراش دے تاکہ چہرہ خوبصورت لگے, بال وال بے ترتیب نہ ہو, ایک خوبصورت چہرہ نظر آئے. اسی طرح سے اسلام کی فطرت میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے, لیکن شریعتیں اس لیے بھیجی کہ وہ فطرت کو تراشتی رہے اور اس طرح فطرت خوبصورت نظر آئے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر سرکار مدینہ کے پیغامات کو عام کریں. ڈھول تاشے میں نہ لگیں, ڈی جے میں نہ لگیں, اس سے ہٹ کر کے خدمات میں لگیں. جو پیسے ڈی جے سی جے میں خرچ کرتے ہیں اگر وہی پیسے نوجوان اکٹھا کر کے اس دن اسپتالوں میں مریضوں کو پھل دینے چلے جائیں اور بے دوا مریضوں کو دوا دلانے لگیں اور بہت سارے ایسے جو سوشل ایکٹیویٹیز کے کام ہیں, کیونکہ اسلام سے بڑا سوشلزم کہیں ہے ہی نہیں. اسلام جہاں دین فطرت ہے وہی اسلام کا ایک تعارف میرے یہاں کتاب لگی ہے جس کا نام ہی ہے اسلام دین معاشرت, یعنی معاشرت کا دین اسلام ہے. اور آخر میں اب زیادہ نہ کہوں گا کیونکہ آپ کے ناظرین کو میری تقریر کی طوالت نہ کھا جائے, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو سمیٹ دوں کہ اسلام نے اپنے سوشلزم کو اتنا کلیئر کٹ کر دیا ہے کہ اگر میں کسی مریض کے پاس بیٹھا ہوں, اذان کا وقت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑو اس طرح مسجد کی طرف جیسے تمہارے درندے تمہارے اوپر حملہ کیے ہوئے, ایسے مسجد کی طرف جانا ہے. لیکن اگر کوئی مریض ہے میرے ہٹنے سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نہ ہٹنا جب تک کہ اس کے پاس کوئی دیکھ ریکھ کے لیے دوسرا نہ آ جائے. میں نے کہا پروردگار تیری نماز کا نماز میری ہے
یہاں سے ہٹنے کے بعد بھی پڑھ لے گا تو میں قبول کر لوں گا، آئے ہاں۔ قضا بھی ہو جائے گی تو میں ادا سے زیادہ قبول کروں گا۔ تیری ادا پہ ضمانت نہیں ہے کہ قبول ہو جائے گی، لیکن جو تو نے اس بندے کے لیے قضا کی ہے اسے میں ضرور قبول کروں گا۔ آپ ہی جیسے کسی شاعر نے ایک شعر کہا، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ اس میں مشیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہی بتانا چاہتی ہے سوشلزم اور لوگوں کی ہمدردی اور غم گساری، جو سرکار مدینہ کا وتیرہ تھا کہ سوق اوقات سے بڑھیا کی گٹھری کو کاندھے پہ گھر تک پہنچا دینا، ناداروں کچلے ہوئوں کو وہ ان کا انصاف دلانا۔ تو اب اسلام کہہ رہا ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور۔ یہ شعر تو لوگ غزل کا شعر سمجھ کے چلے جاتے، لیکن عالم صاحب ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ تو میں نے جب اس شعر کا نتیجہ نکالا تو یوں نکالا کہ اگر آپ مسجد نہیں پہنچ پا رہے ہیں کسی عذر شرعی پر، اگر آپ جماعت نہیں پڑھ پا رہے ہیں کسی عذر شرعی پر، تو اس کی جگہ کسی غمزدہ بچے کو، کسی سلگتی ہوئی بیوہ کی اگر تم نے خدمت کر دی تو گویا تم نے اللہ کے گھر میں نماز جماعت ادا کی۔ کیا بات! لہذا اسی کے ساتھ میں ماہ نبی الاول کی ان تمام تر خوشیوں کو حوالے کر رہا ہوں، اور آپ کی نورانیت پر آخر میں ایک شعر جو میں نے ابھی آپ کو بیٹھک میں سنایا تھا کہ مصطفیٰ نور ہیں کیا سایہ نظر دیکھ سکے۔ آپ کا سایہ نہیں تھا، مصطفیٰ نور ہیں کیا سایہ نظر دیکھ سکے، جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے، ورنہ آپ کی حقیقت نور ہے۔ واہ واہ، بہت بہت شکریہ مولانا علی اصغر حیدری صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ طاہر فراز کا ایک شعر مجھے یاد آیا آپ کی تقریر پر کہ اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا، لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرا ہو گیا۔ کیا ناظرین کرام، آپ علامہ علی اصغر حیدری صاحب کو سننے کے بعد میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی علمی اور نقطے والی تقریر مدتوں کے بعد میں نے سنی ہے، اور شاید آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں کہ بہت کم جو ہے آج کل کے ماحول میں اتنی علمی اور نقطے والی تقریریں ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مولانا علی اصغر حیدری صاحب کے علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ یہ نوجوانوں کو پیغام دے رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اگر ہم حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں گے، اور جس دن ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن گئے اس دن ہمارا وہ احترام جو 1500 سال پہلے تھا، دنیا اس احترام کو واپس لے آئے گی، پھر یہ ہندوستان بھی ہم پر فخر کرے گا اور انسانیت بھی ہم پر فخر کرے گی۔ یہی پیغام مولانا علی اصغر حیدری صاحب آپ کو دے رہے تھے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے، یہ تقریر اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے شیئر کیجیے، اپنے احباب تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔